बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा आज का मौजू है, तकरीबन 2-3 मसलों पे डिस्कस होगी आज इंशाअल्लाह, और बेहतरीन सूरत हाल अवाम के सामने रखूँगा। सबसे पहला तो मौजू है तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला, तुर्की में, शाम में। और उसके बाद दूसरा मौजू है जनरल मुशर्रफ का आखिरी 3 दिन, जनरल मुशर्रफ के आखिरी 3 दिन या आखिरी लम्हात। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अदालतों का जानबदार रवैया। ये 3 मौजू होंगे आज के मेरे। और सबसे पहले वही कि अपील करूँगा कि मैं एक 75 साल का बुज़ुर्ग आदमी हूँ और सबसे सीनियर यूट्यूबर हूँ, और सहाफ़ी भी सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मैं 75 से 1975 से मैंने आगाज़ किया था सहाफ़त का नवाए वक्त अखबार में अदारिये लिखने से, और उस वक्त से लेके आज तक लगातार चल रहा हूँ। नाम बनाने की वजह वही है, लिफाफा। मैंने कभी ज़िंदगी में लिफाफा नहीं लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस 75 साल की उम्र में भी मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलता फिरता बिल्कुल ठीक ठाक 100% फिट हूँ। ये अल्लाह का करम है। और अल्लाह ताला उस वक्त तक इंसान को बीमारियों में मुब्तला नहीं करता है जब तक कि वो अपने जिस्म में आराम दाखिल नहीं करता है, या फिर अल्लाह उसको किसी आजमाइश में डालना चाहता है या उसको आजमाना चाहता है, तब भी बीमारी अल्लाह ताला दे के आजमाता है। सेहत दे के भी आजमाता है कि मेरा शुक्र करता है या नहीं, और बीमारी दे के भी आजमाता है, तंगदस्ती दे के भी आजमाता है, और पैसा दे के भी आजमाता है, औलाद दे के भी आजमाता है, औलाद वापस ले के भी आजमाता है। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो मालिक है, हम तो उसके बहुत कमज़ोर से अदना से बंदे हैं। तो वही अपील पुराने वाली के मेरा ये चैनल आप सबको सच और हक की बात बताता है, हकीकत के करीब बताता है। और कोशिश किया करें कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहले वीडियोस देखा करें, उसके बाद लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और फिर सब चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले घर में जितने भी अफराद हैं ना, उन सब से मेरे चैनल को, जिनका व्हाट्सएप बना हुआ ना, उन सब से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अब पहला मौजू आ जाता है तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला। तुर्की, शाम और लबनान में नुकसान इतना नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शाम में भी हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ भी काफ़ी बिल्डिंगें गिरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्की में हुआ है। वहाँ तो तबाही फिर गई है। बस अल्लाह, अभी भी हज़ारों लोग दफन है नीचे, मलबे के नीचे। मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा है ना, तो लाशें नीचे से निकल रही हैं। तो अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बाकी रह गए हैं या ज़ख्मी हैं उनकी तादाद भी लाखों में है। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमाए। क्योंकि जो इस नागहानी मौत जिसको मिलती है ना, वो भी शहीद का ही दर्जे में आता है। तो लेकिन शहीद का अफजल तरीन दर्जा वो है जो जहाद, अल्लाह की राह में जहाद किया जाए। अब तो काफिरों ने इस जहाद को भी नाम दे दिया दहशत गर्दी का, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जिसने जहाद में हिस्सा नहीं लिया उसकी ज़िंदगी बेकार है। अगर जहाद हो रहा तो जिसने जानबूझ के हिस्सा नहीं लिया
وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ناکارہ ٹکڑا گھر میں پڑا ہوتا ہے لوہے کا، جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، تو بس کباڑ میں دے کے پتیسا وغیرہ لے کے کھا سکتا ہے اس کا بندہ، بس اس جیسی زندگی اس بندے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد میں حصہ لینے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی جہاد ہے، اپنے آپ کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو برائیوں سے روکنا، اور یہ بھی جہاد ہے کہ منافع خوری سے بچنا۔ اور اس وقت ہمارے ترکی کے ملک کو شدید ضرورت ہے، پاکستان نے 2 جہاز بھجوائے ہیں اور دنیا کے تقریباً 45 ممالک نے ان کو امداد کی آفر کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور بہتر ہو جائے گا، وہ پھر سے آباد اللہ ان کو کر دے گا۔ یہ دیکھیں، جب حد سے زیادہ گناہ بڑھ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہلکی سی ڈور کھینچ دیتا ہے، ہلکی سی ڈور کھینچتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور جب سوچو کہ جب اس کی پکڑ میں ہم مکمل طور پہ آ جائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ یہ دیکھیں نا کس طریقے سے ہمارے ملک کو تباہ کیا گیا، لوٹا گیا۔ دیکھیں جب 92 میں دھماکے کیے تھے نواز شریف نے، تو اس وقت چاروں طرف سے پوری دنیا نے پابندیاں لگا دی تھی، اس وقت کوئی بحران نہیں آیا تھا، نہ ملک دیوالیہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ میں ملک دیوالیہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے 4 سال دب کے محنت کی ہے اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں، تب دیوالیہ ہوا ہے یہ جا کے۔ یہ اتنی آسانی کے ساتھ دیوالیہ ہونے والا ملک نہیں تھا، اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ لیکن ابھی بھی انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی اگر یہ واپس نواز شریف کو لے آئیں، اس کے والے ملک کر دیں، تجربے نہ کریں، تجربے جتنے کرتے رہیں گے اتنا ہی ملک تباہی کی طرف جاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی پریشانیوں سے، زلزلوں سے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ جنرل مشرف کا آخری دن یا آخری ساتیں۔ دیکھیں جی، وہ اب دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ آخری وقت میں وہ ترستا تھا اس اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، کوئی بندہ اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے کراچی آ گئی تھی، وہ کراچی میں رہتی تھی، اور اس کی بیٹی اور بیٹا وہ اپنے حال میں مست تھے، اس کے پاس نہیں جاتے تھے، مہینہ کئی مہینے نہیں جاتے تھے، بھول ہی گئے تھے تقریباً۔ یہ ہوتا ہے حرام ڈالنا، اس نے بھی حرام اپنی اولاد کو دب کے کھلایا تھا۔ بہرحال اب وہ چلا گیا، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ جو بندہ دنیا سے چلا جائے نا، تو اس کا اور اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسے طریقے سے، غرور سے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ ہاں، ایک دیکھیں جانور کتنا وفادار ہوتا ہے، اس کے کتا اس کے پاس ہی رہا ہے آخری وقت تک، اس کتے نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اتنی سمیل اس کے جسم سے آ رہی تھی، اس کے باوجود وہ کتا اس کے کمرے سے اٹھ کے باہر نہیں گیا، وہ ادھر ہی اس کے پاس ہی بیٹھا رہا ہے۔ تو دیکھیں کتے میں اللہ نے کتنی وفا رکھی ہوئی ہے کہ اولاد سے بھی بڑھ کے، اس کی بیوی سے بھی بڑھ کے کتے نے ساتھ دیا اس کا۔ تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں تیسرے موضوع کی طرف۔ بہرحال میں اس کے مغفرت کے لیے نہیں کہوں گا، وہ جانے اور اللہ جانے، بس اتنا میں کہوں گا، کیونکہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر عافیہ گھوم رہی ہے کہ اس کو اس کے بچوں سے جدا کر کے امریکہ سے ڈالر لے کے، آج وہ ڈالر کس کام کے؟ کیا وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے؟ دنیا میں ہی رہ گئے ہیں نا۔ اور اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عافیہ بچوں سے جدا کر کے اس کو امریکہ کی جیلوں میں ڈالے ہوئے بھی 25-26 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 30 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ لال مسجد کی بچیاں، حافظ قرآن بچیاں، ان پہ کیمیکل ڈال کے ان کے ہڈیوں کو بھی پگھلا دیا گیا تھا، ایسا ظالمانہ طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس مولوی کی حمایت نہیں کرتا ہوں،
وہ اگر قصوروار تھا تو اس کو باہر بھی لایا جا سکتا تھا، مذاکرات بھی ہو سکتے تھے۔ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان بچیوں کو، تقریباً 3,500 حافظ قرآن بچیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی ہم عذاب بھگت رہے ہیں، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے، ورنہ اگر ایک حافظ قرآن بچہ یا بچی خاندان میں بنا دیا جائے تو پورا خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ 40 افراد جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، حافظ قرآن کو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو جہاں 3,500 حافظ قرآن بچیوں کو شہید کر دیا جائے تو اس ملک پہ عذاب نہ آئے تو اور کیا رحمتیں نازل ہوں گی؟ یہ وہی عذاب ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ ہم سب بھی برابر کے مجرم ہیں کہ ہم سب اس وقت خاموش تھے، ہم سب نے خاموشی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ خاموشی بھی ایک وہ تھا احتجاج، خاموشی بھی اس میں شامل، برابر گناہ میں شامل ہونے کا ہوتا ہے طریقہ۔ تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اب عدلیہ کی طرف۔ آج جناب عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو وہ نہیں گئے، انہوں نے ویسے وہ چلتا پھرتا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے جس میں وہ اس کو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیمرے کے سامنے ٹانگ نہیں ہلانی، ابھی بھی اس کا پلستر وہ کھول، ٹانگ کے اوپر سے وہ کھول دیا جائے نا، کچھ بھی نہیں ہے، سارا فراڈ ہے، ججوں کو بھی پتہ ہے سارا فراڈ ہے، ان سب کو، کوئی اندھے نہیں ہے جج بھی، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن کتنے عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ جج صاحب فرما رہے ہیں۔ ایسے ججوں کو میں کہتا ہوں اٹھا کے باہر مارنا چاہیے کہ وکیل اس کے عمران خان کے وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحب آپ ایسے نہیں، ایسے اگر ہوتا رہے گا کہ وہ پیش ہی نہیں ہوں گے تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی؟ آپ ان سے پوچھ کے ایک ڈیٹ ہمیں بتا دیں کہ وہ کب تک عدالت میں پیش ہوں گے۔ کبھی کسی جج نے بھی پوچھا ہے مجرم سے کہ کب تمہارا دل کرے گا کہ عدالت میں پیش کیا؟ عام آدمی سے بھی ایسا ہی پوچھا جاتا ہے کہ عام آدمی ان کو چمک نہیں دے سکتا ہے یا وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے جو عمران خان دے رہا ہے؟ غریب اور امیر انصاف سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر غریب کو اختیار آپ لوگ نہیں دیتے ہو تو پھر امیر کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح شیخ رشید کو 4 جگہ پہ اس پہ کیس درج تھے، جج صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی یہ اس کا پنڈی سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں بھائی، عام مجرم کو یہ سہولت دیتے ہو آپ لوگ؟ بتاؤ نا، عام مجرم کو اگر دیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر عام مجرم کو تو تم پورے پاکستان میں گھماتے ہو۔ ایسا مت کرو، تم لوگ مشرف سے سبق سیکھو، اس کا اشر تم لوگوں کا اشر اس سے بھی برا ہوگا، اور تم لوگ موت مانگو گے بھی تو تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ اشر تمہارا اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا ہی گلا کاٹ رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو باقی جو ہے نا، انصاف سب کے ساتھ برابر کرو، اگر عمران قصوروار ہے تو اس کو سزا دو، اگر قصوروار نہیں ہے تو اس کو بری کر دو، لیکن انصاف کے ساتھ، جیسا عام عوام کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ انصاف کرتے ہو، جیسا نواز شریف کے ساتھ انصاف کیا تھا ویسا ہی اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ نواز شریف بھی تو اس ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم تھا، یہ تو 1 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، اس کے دوران بھی ملک تباہی ہوا ہے، کون سا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ لیکن اس کو کیوں یہ سہولتیں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور عالمی طاقتیں ہیں، اور عالمی طاقتیں جو کچھ آپ لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈال رہی ہیں وہ نواز شریف نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے دبئی میں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے جو کچھ لین دین ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ ایسے ہی نہیں منتیں کر رہے ہو اس کی، ایسے کوئی جج نہیں منتیں کرتا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ کب آپ آنا چاہتے ہیں، 1 تاریخ بتائیں، ایسے کوئی جج نہیں کہتا ہے، نہ کسی مجرم سے پوچھتا ہے جج۔ تو خدا را انصاف کرو، یہ ملک پہلے ہی بہت تباہ ہو چکا ہوا ہے، اس کو مزید تباہ مت کرو، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو انصاف کرو، نہیں تو جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے نا تو پھر بہت زیادہ برا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے معافی مانگو، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو، اور اپنے بچوں کا مت سوچو، اس ملک کا سوچو، اس ملک کے 25-26 کروڑ عوام کا سوچو
کہ وہ کس طریقے سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، مہنگائی کا کیا عالم ہوا ہے۔ نیکی کا کام کرنا ہے تو بجلی گیس کے بل کم کرو، آئی ایم ایف سے نکلو، آئی ایم ایف کی بجائے اپنے عوام سے درخواست کرو۔ عوام آئی ایم ایف تو نہیں جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے، آئی ایم ایف تو عالمی طاقتوں کا وہ ہے ادارہ ہے کہ اسی کے تھرو ہی وہ ملک کو تباہ کروا رہی ہیں عالمی طاقتیں، آئی ایم ایف کے ذریعے ہی۔ یہ ڈالر کو کیوں آزاد چھوڑا گیا ہے؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ یہ ہمیں بجلی گیس پیٹرول کے جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ نکلو اس کی غلامی سے، نکلو ان یہودی طاقتوں سے، ان عالمی طاقتوں کی غلامی سے، اور ملک کا آپ سوچو، عوام کا 26 کروڑ کا ملک ہے یہ، عوام کا سوچو۔ کیا آپ آگے آپ لوگوں نے چل کے حساب نہیں دینا ہے؟ حضرت عمر آخری ٹائم تک بھی ان کے پاس 2 کپڑے تھے، اس میں بھی وہ ڈر رہے تھے کہ بھائی کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ایسے حکمران نہیں بن سکتے ہو تو ان کے تھوڑا سا قریب سے تو بنو نا۔ میں کسی کے بھی، میں شہباز شریف کے بھی سخت خلاف ہوں، یہ بھی جو ہے نا اس سے مفت نہیں چل رہا ہے تو چھوڑ دینا، کیوں چمڑا ہوا ہے کرسی کے ساتھ؟ عوام پس رہی ہے مہنگائی میں۔ اور باقی جو ہے نا، اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ عوام کو شعور اور عقل دے کہ وہ صحیح لوگوں کو منتخب کیا کریں۔ لیکن اب صحیح لوگ منتخب ہوں گے، اس سے پہلے تو ووٹ ہم کسی اور کو دیتے تھے، اور منتخب وہی ہوتا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، وہی منتخب ہوتا تھا۔ ہمارے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے تھے، یہ ان کی مرضی سے منتخب ہو کے لوگ آتے تھے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے زرداری ہے، چاہے بے نظیر ہے۔ جب سے پاکستان بنا تھا نا، یہ ایوب خان کا کارنامہ ہے، سب سے بڑا ڈکٹیٹر وہ ہے اس دنیا کا جس نے اس ملک کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ قرآن سید حافظ عاصم منیر صاحب کو اللہ زندگی دے، سلامت رکھے۔ انہوں نے آ کے، اس نے باجوہ صاحب نے بھی کیا تھا لیکن مکمل طور پہ ان سے نہیں ہو سکا تھا، کوشش انہوں نے کی تھی، ابتدا انہوں نے کی تھی، تو باقی جو ہے نا مکمل صفائی آ کے آرمی سے کر دی ہے عاصم منیر صاحب نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو بھی اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے، اور اسی طرح ہماری ایجنسیوں کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور اس ملک کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور اس ملک پہ اچھے نیک حکمران مسلط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے اس ملک کے اوپر، اور غیب سے مدد فرما کے اس ملک کو مستحکم کرنے میں غیب سے مدد فرمائے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی کرپٹ ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ جن لوگوں نے بھی اس ملک کی تباہی میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔